दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आप देख रहे हो मेरी चैनल द पॉलिटिकल साइंस और मेरा नाम है रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक पढ़ेंगे, अप्रोचेस। ओके, अप्रोचेस जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशन या इकनॉमिक्स में या दूसरी सोशल साइंस में या नेचुरल साइंस में मौजूद होती है। अप्रोच जब हम किसी रिसर्च टॉपिक को पढ़ते हैं, उसकी जो टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है ना वो अप्रोच यूज़ करते हैं। डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल होती है पॉलिटिकल साइंस में। लिबरलिज्म, रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म वगैरह हो गया, और दूसरे जो बिहेवियरल पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह मॉडर्निज्म को पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या है, ये कि अप्रोचेज उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरे को बोलता है बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, जो कि साइंटिफिक अप्रोच होती है। तो शुरू करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल एक अप्रोच है, ठीक है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, तीसरा इकोनॉमिकल अप्रोच है, चौथा जियोग्राफिकल अप्रोच है, चौथा साइकोलॉजिकल अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ठीक है। तो ये जब हम साइकोलॉजिकल अप्रोच है तो ये इसमें है, जबकि बिहेवियर साइंटिफिक में बिहेवियर पोस्ट बिहेवियर वगैरह उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये अप्रोचेज़ है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं रिसर्च टॉपिक में, तो पॉलिटिकल साइंस का जो फील्ड है वो तो वास्ट फील्ड है। किसी एक टॉपिक तो वो नहीं है कि भाई आप सिर्फ उसमें वोटिंग को देखते हो या जो इदारों को देखते हो, बल्कि बहुत सी चीज़ उसमें आती है कि मुल्क का आइन जो है वो कैसा है, माशाल्लाह वगैरह क्यों लगता है, जो अवाम का जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती एटीट्यूड रवैया है वोटिंग में, पर्सनैलिटी बेस्ड लोग जो है ना लोग वोटिंग कास्ट करते हैं, और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो वगैरह इदारे कैसे काम करते हैं, पाकिस्तान की जो तारीख़ है, आईनी तारीख, उसको टॉपिक में कुछ मसले को डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो हम सब इन डिफरेंट अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हैं। तो अप्रोच ना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। अगर एक प्रॉब्लम पॉलिटिकल साइंस के इकोनॉमिकल पहलू से, तो हम उसको इकोनॉमिकल अप्रोच को यूज़ करेंगे। अगर वो इंस्टीट्यूशनल पहलू से, तो हम इसको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से करेंगे। अगर वो हिस्टोरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम उसी हिस्टोरिकल अप्रोच को लेंगे। तो अप्रोच में एक स्टैंडर्ड, एक मयार है कि हम उस पूरा एक जो है ना एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसमें उसकी मेथोडोलॉजी वगैरह, उसको उस टेक्निक होते हैं, कैसे जो है ना उस तरीके उसकी जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको कैसे इकट्ठा करेंगे, ठीक है, किस तरीके से करेंगे, फिर उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, टेक्निक वगैरह, सर्वे हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया और ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सब जो है ना ये हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अप्रोच में ये सब चीज़ें, मेथोडोलॉजी भी शामिल है, टेक्निक भी शामिल है, फिर डाटा को कैसे इकट्ठा करते हैं, उनको जो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, जो प्रॉब्लम से ताल्लुक़ है कि नहीं, इन सब हम इसको डिस्कस करते हैं। और फिर वो प्रॉब्लम का हम जो है ना वो हल निकालते हैं, सोच समझते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं डाटा को। तो दैट इज़ कॉल्ड द अप्रोच। ओके, अप्रोच जो है ना कई किस्म की होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होती है कि हिस्टोरिकल होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो है माशाल्लाह क्यों लग रहा है, 1956 के बाद जब ये आइन जो है बना है, ठीक है, अभी तक 2026 में इसकी वजूहात क्या आती, तो ये पूरा जो होता है डाटा हम इसको इकट्ठा करते हैं, हिस्टोरिकल तरीके से डाटा इकट्ठे करते हैं, और जो जितनी भी आर्काइव्स, लाइब्रेरी वगैरह, उसको जो वहाँ से बुक्स वगैरह को पढ़ते हैं, इदारे शुमार को निकालते हैं, हिस्टोरिकल जो है कुछ पेपर कटिंग वगैरह वहाँ से उसको निकालते हैं, सब देखते हैं। तो हम इसको ना कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर जब हम मिसाल यूके में देखते हैं कि यूके में जो पार्लियामानी सिस्टम है, इसका इर्तिका कैसे हो गया, ये जो प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कैसे वहाँ वजूद में आया है, मैग्ना कार्टा को हम पढ़ते हैं। फिर जो है ना वहाँ की जो जो ग्रेट रिवोल्यूशन है उसको हम पढ़ते हैं, 1688 वगैरह को। तो ये सब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। तो ये सब जो है ना ये मेथोडोलॉजी में आती है, इसको पढ़ना कि डेटा को हम कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी, लेकिन वो इस अप्रोच में शामिल है। ये इस अप्रोच की मतलब ज़ेरी शाख है, ठीक है। इस तरीके से हम ना वो पूरा वो डाटा इकट्ठे करते हैं अपनी रिसर्च टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, उसका ताकि वो हम उसका हल निकालें कि भाई हाँ ये जो हाइपोथेसिस हमने प्रॉब्लम का निकाला था कि भाई ये इशू है कि इंग्लैंड में जना कब से आ रहा है, ये पूरा सिस्टम कब से आ रहा है, अब तक आ रहा है, इसकी जो है एक कंटिन्यूटी के साथ वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे है। तो ये सारी वजूहात हम उनको पढ़ेंगे, अपनी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें जो ना एक मेथोडोलॉजी चाहिए, एक टेक्निक चाहिए कि डेटा हम कैसे इकट्ठे करेंगे। तो वो हिस्टोरिकल तरीके से इकट्ठा करेंगे, ना कि सोशली इकोनॉमिकल वो तरीके से। तो वे इसको हम बोलते हैं कि हिस्टोरिकल इस अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस।
پھر ایک اور ہے اکنامیکل. اوکے, جب یہ پرابلم ریلیٹڈ ہو اکنامیکل یا اکنامکس سے ریلیٹڈ ہو, پولیٹیکل سائنس تو وہ, لیکن وہ اس طرح ہم دیکھتے ہو کہ بھئی یہ کہ پاکستان میں جو ہے کہ جو قیمتی تیل کی قیمتی وہ کیوں بڑھ رہی ہے, اور یہ جو جب قیمتیں بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پالیٹکس پر کیسی ہوتی ہے وغیرہ ہوتی ہے. یا ایک اور مثال کہ بھئی یہ چائنا میں یہ جو ہے نا یہ کمیونزم کا انقلاب کیوں آیا, ٹھیک ہے, یا رشیا میں یہ انقلاب کیوں آیا. تو یہ سب جو ہے یہ معاشی طور پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اس کو اپروچ کا سہارا لیں گے. پھر یہ کہ ایران پر حملہ تیل کی وجہ سے کیوں کیا گیا, امریکہ نے کیوں کیا, وہ مڈل ایسٹ کی پالیسی تیل کی وجہ سے کیوں اس کی پالیسی جارحانہ ہے, اور جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ بھی تیل کی وجہ سے یا معیشت کی وجہ سے ہے. تو جب ہم اس سب سوالات کا حل نکالیں گے, پرابلم کا حل نکالیں گے, تو ہم اسی اپروچ سے اس کا سہارا لیں گے, اس کو بولتے ہیں اکنامیکل اپروچ. اوکے, تیسرا ہے جیوگرافیکلی. جب ہم جیوگرافیکلی کسی پرابلم کو پولیٹیکل سائنس میں چیک کرتے ہیں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کا حل نکالتے ہیں, جب ہم ریسرچ کرتے ہیں پی ایچ ڈی لیول, ایم پی ایل لیول پہ, یا کہ عام سی ریسرچ کرتے ہیں جو کہ نان ایم پی نان پی ایچ ڈی وغیرہ ہوتا ہے, اس طرح ریسرچ کرتے ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں. لیکن وہ جیوگرافیکلی جو ہے نا وہ لنک ہو وہ ٹاپک پولیٹیکل سائنس میں, تو ہم اس کو جیوگرافیکلی پوسٹ کا سہارا لیں گے. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ جغرافی نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے. جغرافی جو ہے 90% وہ پولیٹیکل سائنس میں اس کا اثر رسوخ زیادہ ہے. جس طرح اکنامکس کا اثر رسوخ ہے, اس طرح جغرافی کا بھی جو ہے نا بہت زیادہ وہ اثر رسوخ ہے. چنانچہ بہت سی جو ممالک ہے, پاکستان وغیرہ ہو گیا, ہندوستان وغیرہ ہو گیا, جتنی بھی ورلڈ کی ہے, وہ پوری اپنی فورن پالیسی جو ہے نا وہ اسی بنیاد پہ بناتی ہے, جغرافیکل بناتی ہے. اگر انگلینڈ جو ہے, برطانیہ جو ہے وہ ایک طاقت بنا, ایک بحری طاقت, تو وہ اس کا سمندر ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے ساتھ بھی سمندر ہے, رشیا کے پاس گرم پانی نہیں ہے, لہٰذا اس کی فارن پالیسی بھی وہی اس طرف ہے, ٹھیک ہے. ہندوستان کے ساتھ بھی سمندر ہے, بہت بڑا سمندر ہے, جس کی وجہ سے اس کا ٹریڈ بھی جو ہے نا وہ زیادہ, تو اس کی پالیسی بھی وہی زیادہ اس کو وہ کرتی ہے, افیکٹ کرتی ہے. پاکستان کی پالیسی بھی زیادہ افیکٹ کرتی ہے. دوسرا پاکستان ہندوستان ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ ایک قریبی جو ہے نا وہ حریف ہے, اور جنگی بھی ہوئے 65, 47, 48, اور یہ 71 میں, پھر 1999 میں, پھر یہ 2025 میں بھی وہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جغرافی جو ہے نا یہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اس طرح جو ایران کی جو جغرافی, جو مڈل ایسٹ کی جغرافی ہے, اس پہ امریکہ کی جو ہے نا نظر مرکوز ہے, جو اسرائیل کی نظر مرکوز ہے. عراق کی جنگ دیکھو, لیبیا کو دیکھو, جو عرب اسپرنگ تھا اس کے ذریعے اس کو ہٹا دیا گیا, بغاوت ہوئی. 1979 میں جو انقلاب آیا تھا ایران میں, اس سے پہلے جو مسٹر مصدق کو نکالا تھا شاہ ایران نے, وہ بھی ایک آپریشن ایجسٹ کے ذریعے, کیونکہ یہ بھی ایک جغرافیکلی ایک ایشو تھا. تو جب ہم اس قسم کے ایشوز کو پولیٹیکل سائنس میں ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق تو وہ پولیٹیکل سائنس ہی سے تھا نا, مطلب وہ پالیٹکس سے ہی تھا. تو ہم جب اسی پرابلم کا حل نکالیں گے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ جغرافیکل اپروچ کا استعمال کریں گے. جب کوئی سائنٹسٹ پولیٹیکل سائنس میں ریسرچ کرتا ہے اور اس کا جو ہے ٹاپک انسٹیٹیوشنل کے جو ادارے ہیں ان کو پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے ہو گیا, یا مولانا ہو گیا, قانون سازی کی جو ادارہ ہے پارلیمنٹ ہو گیا, جو سول سروس ہے پاکستان کی جو حکومت ہے, جو ایگزیکٹو ہے, ان کے بارے میں جب ہم وہ وغیرہ اس کو پڑھتے ہیں, اس کی جو پرابلم اس کا سلوشن نکالتا ہے, جب ہمارا پرابلم اسی اداروں سے متعلق ہو, ہم اسی کو صرف پڑھتے ہیں, باقی اور کسی چیز کو نہیں پڑھتے, تو ہم اس کے لیے خاص قسم کی اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو بولتے ہیں انسٹیٹیوشنل اپروچ. انسٹیٹیوشنل اپروچ میں ہم صرف اداروں کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی 3 ادارے ہوتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں. ایگزیکٹو کو پڑھتے ہیں جس میں وزیر اعظم, اس کے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سول حکومتوں کو پڑھتے ہیں. پھر جو مقننہ ہوتی ہے جو کہ قانون سازی کرتی ہے, کانگریس ہو گیا, یا پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی, قومی اسمبلی, اس کو قومی اسمبلی جسے بولتے ہیں, یا سینٹ بولتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. یا گورنر کا جو رول ہو, یا جو چیف منسٹر کا رول ہوتا ہے, یا جو پاکستان میں جو سیاسی ادارے کمزور کیوں ہے, ٹھیک ہے, یا جو پاکستان میں جو ہے نا یہ الیکشن وہ آزادانہ منصفانہ کیوں نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے وغیرہ, ان سب پہ ہم وہ ریسرچ ٹاپک پہ وہ کرتے ہیں. جو ووٹنگ بیہیویئر ہے, تو ان سب جو ہے نا یہ چیز کے لیے اب جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہمیں جانا پڑے گا. اس میں سب جو اداروں کی جو ساخت ہے, اس کی جو کمزوریاں ہیں, جس کی جو ہے اسٹرینتھ ہے, اس کو ہم پڑھیں گے, وہاں سے ڈاٹا وغیرہ اکٹھے کریں گے. اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بھی انسٹیٹیوشنل طریقے سے اکٹھے کریں گے. تو یہ سب جو ہے نا یہ وہی اپروچ کہلاتی ہے.
ایک اور اپروچ ہے سائیکولوجیکل. جب ہم جو ہے اداروں کی بیہیویئر کو دیکھتے ہیں, جو پارٹی کے بیہیویئر کو پڑھتے ہیں, جو ووٹنگ کے بیہیویئر کو پڑھتے ہیں, جو سول سرونٹ کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سب جو ہے نا یہ ایٹیچیوڈ وغیرہ ہو گیا, جو پرسنالٹی وغیرہ ہو گیا, سائیکو انالیسس کی جو پرسنالٹی کی جو ہے جتنی بھی ٹائپس وغیرہ اس کو پڑھتے ہیں, جو لیڈرشپ ہے اس کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی خصوصیات کیا ہے, اس کی جو پارٹیز کی ہے, جو سربراہان ہے اس کی خصوصیات کیا ہے. جب ہم پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں ممبران, وہ ہمارے ساتھ پھر وہ کانسیکوئنٹلی ہمارے ساتھ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, جو ہم نے اس کو ووٹ دیا یا وہ ہماری وہ کرتے خیال کرتے یا نہیں کرتے, یا صرف ووٹ لے کے پھر وہ جو ہے نا وہ 11-12 وہ جو ہو جاتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں, بس اپنے جو مقاصد اس کو پورا کرتے جبکہ عوام کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ سب چیزیں نا ہم اس کو پڑھتے ہیں, اس کو بولتے ہیں سائیکولوجیکل اپروچ. اس میں جو ہے نا عوام کی جو ووٹر ہے, جو ممبران ہیں, جو کہ ووٹنگ کے لیے یا ووٹ میں حصہ لیتے ہیں یا ووٹ ڈالتے ہیں, سب کے جو ہے نا ہم اس کے ایٹیچیوڈ, جو اس کے جو ہوتی ہے سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا یہ انسٹیٹیوشنل یہ سب سائیکولوجیکل اپروچ میں آتی ہے. جب ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہو تو ہم ظاہر ہے ہمیں اسی اپروچ اسٹینڈرڈ کو اپنانا پڑے گا, نہ کہ اکنامیکل اپروچ کو یا انسٹیٹیوشنل اپروچ کو یا کسی ہسٹوریکل اپروچ کو لینا پڑے گا, بلکہ اسی سائیکولوجیکل اپروچ کو ہم پڑھتے ہیں. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹکس کو بھی زیادہ حد تک متاثر کیا ہے اس سائیکولوجیکل جو اپروچ نے, اس سائیکالوجی نے. لہٰذا ہم اسی سائیکولوجیکل اپروچ کو ہم پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں, ریسرچ ٹاپک میں, ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس یا ایز اے نان پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ. تو مطلب ریسرچ کرتے ہیں, کیس اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا یہ اس جو ہے نا رویوں کو, ایٹیچیوڈ کو, پرسنالٹی کو سب ڈسکس کرتے ہیں. جو ممبران ہیں, جو کہ حکومت کے اہلکاران ہیں, اور جو کہ عوام ہیں, اس سب کو پڑھتے ہیں. پارٹیز وغیرہ کو, جو الیکشن کا ہوتا ہے, جو ٹائمنگ ہوتا ہے, اس میں جو جتنے بھی رویے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ آتے ہیں اس میں. ایک اور ہے سائنٹیفک اپروچ, ٹھیک ہے, اس میں ہم سسٹم کے ذریعے پڑھتے ہیں. سسٹم اپروچ ہے. دوسرا ہے بیہیویئر, ٹھیک ہے. بیہیویئر میں ہم جو ہے نا ہوا کہ جو جس طرح ہم نے پڑھا سائیکالوجی میں, تھوڑا سا اس میں کچھ لنکس ہے. تو ہم اس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ووٹنگ میں جب اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, کس کو ووٹ ڈالتے, یا آزادانہ ووٹ ڈالتے ہیں, یا کسی پریشر کی وجہ سے ڈالتے ہیں, یا جو ہے نا وہ شعور اس میں ہے کہ نہیں, کہ وہ بھئی وہ جس بندے کو ووٹ دے رہا ہے وہ اس کے لیے مفید ہوگا, کارآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ سب جو ہے یہ بیہیویئر میں آتا ہے. اس کے بیہیویئر ہم پڑھتے ہیں. اس کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے ووٹنگ میں, مطلب وہ وائلنس کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اچھا ہے, معتدل ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, سب کی چیزیں ہم سب اس پہ پڑھتے ہیں. جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, اور جو ووٹ ڈالتے ہیں, اور جو کہ ممبران جو کھڑے ہوتے انتخابات میں عہدوں کے لیے, پارلیمنٹ کے عہدوں کے لیے, ممبر بننے کے لیے. تو جب یہ سب چیز ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں وائلنس ہے کہ نہیں, جھگڑے لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں, مطلب پرامن طریقے سے ہوتا ہے, یا سب یہ سب نہیں بیہیویئر ہم اس کو پڑھتے ہیں کریکٹیولی. تو ہم اس کو بولتا ہے بیہیویئر اپروچ. جبکہ سائنٹیفک میں ایک اور اپروچ ہے, اس کو بولتے ہیں کہ سسٹم میں پورے اس سسٹم کو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنی بھی اس کے جو ہے ان پٹس کو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں, اس کے فنکشنس کو دیکھتے ہیں, اداروں کو دیکھتے ہیں, جو عوام ہے. جس طرح ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ادارے بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, کن ادارے ہوتے ہیں, پھر جو ہے نا وہ اس کے نیچے جو ہے نا یہ عوام ہوتے ہیں. تو ان سب کو نا اس سسٹم ہم جب اس کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ مطلب نا وہ ڈپینڈ بھی کرتے ہیں, اور جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب وہ افیکٹ بھی کرتے ہیں. تو جب ہمارا جو ریسرچ ٹاپک ہے وہ اسی سے مطلب متعلق ہو, ٹھیک ہے, تو مطلب عوام سے اور یہ جو اداروں سے, تو ہم اس کو ایز اے کریکٹیو جو ہے نا اپروچ میں لیتے ہیں. تو ہم اس کو ایز اے سسٹم اپروچ میں لیں گے, کیونکہ یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. ادارے جو ہے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, جو کہ گورنمنٹ سروینٹ ہے وہ بھی, اور یہ جو عوام میں پورا ہے نا آپس میں ایک انٹر کنیکٹڈ ہے. جس طرح ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے, اس طرح بھی ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے سوشل سسٹم کے اندر. تو یہ بھی ایک اپروچ ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ اس میں ایک کمپلیٹ پکچر آپ کو دے گا. اس کی ان پٹ بھی ہوتی ہے, عوام جو ہے نا ان پٹ کے ذریعے جو ہے نا اپنی مسائل اس کو پیش کرتے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ پروسیس ہوتے ہیں, حکومت کے پاس جاتے ہیں, اور پھر نا وہ اس کو آؤٹ پٹ کی شکل میں, پالیسی کی شکل میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو پالیسی کیوں, جو عوام کی خواہشات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کا آؤٹ پٹ جب آتا ہے تو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ اچھا ہے, اس میں یہ کمزوریاں ہے, اس کو نکالے,
کوئی اور مطلب قانون بنا لیا، اس میں کچھ امینڈمنٹ کرے. تو یہ سب نا ایک سسٹم ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس اپروچ کو، اس کو ہم بولتے ہیں سسٹم اپروچ. تو یہ دونوں بیہیویئر اور یہ جو یہ سسٹم، یہ سب یہ سائنٹیفک اپروچ میں آتی ہے. امید ہے دوستوں آپ کو یہ سب بہت اچھا لگا ہوگا. جو ویڈیو میں نے جانکاری انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل سائنس میں یہ اپروچ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اپروچ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب ہم ریسرچ ٹاپک کرتے ہیں، ریسرچ ٹاپک میں کیا ہوتا ہے، ایک نئی پرابلم اس کو ڈسکس کرتے ہیں جس پر کسی نے مطلب وہ ریسرچ نہیں کی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک نئی ریسرچ ہوتی ہے، ایک نئی ٹاپک ہوتی ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کی مختلف قسم، اگر وہ اکنامیکل طریقے سے ہو، ریلیٹڈ پرابلم ہو، تو ہم اس کو اکنامیکل اپروچ، پھر اس کی میتھڈالوجی بھی، ٹیکنیک بھی وہی جو ہے نا سیم وہی اکنامیکل والی ہوگی. ٹھیک ہے، طریقے سے وہی میتھڈالوجی ہم یوز کریں گے. اگر وہ ہسٹوریکل تو وہ ہسٹوریکل طریقے سے، اگر وہ سائیکلوجیکل تو وہ سائیکلوجیکل طریقے سے ہم اس کی پوری اپروچ جو ہے میتھڈالوجی، ٹیکنیک، سب کچھ میں اس کا وہ لیں گے، اپروچ لیں گے. اگر وہ جو ہے نا اکنامیکلی ہو تو اکنامیکلی، اگر وہ جیوگرافیکلی تو وہ جیوگرافیکلی، اگر وہ انسٹیٹیوشن تو وہ انسٹیٹیوشنل اپروچ، اگر وہ سائنٹیفک تو سائنٹیفک، جس میں سسٹم نا ماڈل کے ذریعے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح ایلمنٹ نے دیا تھا اور ایک اور تھا اس نے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے نا یہ اپروچز جو ہے نا یہ بہت کارآمد ہوتی ہے ریسرچ ٹاپک میں، ریسرچ میتھڈالوجی میں بہت عام ہے. ہم اس کو پڑھیں گے مزید. ایک ریسرچ پہ میتھڈالوجی ایک پیپر ہے، سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس BS 4 ایئر کا، ہم اس کو پڑھیں گے. تو ان میں آپ کو یہ وہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اس کو ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، سب کے جو ہے نا مطلب مختلف اسپیکٹ کو پڑھیں گے. جتنے بھی ٹولز ہیں، ریسرچ ٹولز کو پڑھیں گے، میتھڈالوجی کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. پھر جو اپروچ ہے اس کو بھی، اس کی فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اس کی لمیٹیشن وغیرہ، اس کو بھی پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. کیونکہ ایک بہت بڑی سبجیکٹ ہے وہ، اس کا ایک الگ پیپر ہے پولیٹیکل سائنس BS 4 میں. تو یہ کوشش میں تھوڑی سی کوشش میں نے کی. امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز اس کو لائک کر شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو پہنچا دیں، اس کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید ویڈیو کے لیے مزید قسم کی جانکاری ملے. اور آپ کی اس قسم کی مزید ویڈیو میں آپ کے لیے بناؤں گا. اس قسم کی نوٹیفیکیشن کے لیے، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ بیل آئیکن کو بھی